population, gender and austerity. पाकिस्तान जो अभी के हालात में इकोनॉमिक चैलेंज हैं पड़े, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पाकिस्तान का आबादी का फैलाव, ये सबसे बड़ी वजह है। और पाकिस्तान की जो फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन का जो रेट है साउथ एशिया में, फर्टिलिटी रेट, वो 2 गुना है इंडिया से, नेपाल से और बांग्लादेश से। इसकी वजह जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज का होना है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंज पैदा नहीं करता, बल्कि ये और भी बहुत से सीरियस खदशात पैदा करता है, जैसे कि ह्यूमन राइट की वायलेशन पैदा करता है, वुमेन, गर्ल्स और वुमेन की। इसके बाद जो है ना वो गर्ल्स की वेल बीइंग ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन को जो है ना वो पुअर मैटरनल हेल्थ रिस्क मिलते हैं और उनकी अच्छी सी हेल्थ केयर सर्विस भी नहीं उनको अवेलेबल होती। पॉपुलेशन एक्सप्लोजर को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने चाहिए हमें काज, और उसको फिर एड्रेस करना चाहिए। पाकिस्तान इस जगह पे फेल इसलिए है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो रेट है वो सिम्टम कर रहा है कि पॉपुलेशन में जेंडर इनइक्वालिटी है। मतलब वुमेन जो है उनको अपनी बात कहने का पूरा हक नहीं है। पाकिस्तान जो है ना वो सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है वुमेन के मामले में, जेंडर पैरिटी के बारे में। ये जो है ना टोटल जो कंट्री है ना वो 146 हैं, जिसमें से आउट ऑफ 45 पे ये रैंक में आते हैं। किससे? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर पैरिटी रिपोर्ट में। ये इंडिकेशन करता है कि पाकिस्तान की जो हायर पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है। पॉपुलेशन का जो रिड्यूस करना, हमें इसकी फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना चाहिए। वुमेन की मतलब ये हमें वुमेन एजेंसी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सिर्फ इसीलिए हो सकता है कि वुमेन एजेंसी पे हम इन्वेस्ट करें, वुमेन को प्रमोट करें, एम्पावरमेंट दें, वुमेन की एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे वुमेन प्रमोट करें हम वुमेन अवेयरनेस को एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को, कि वो अपने फैसले खुद से ले सके। डिटेक्टिव हेल्थ करें, उनको कौन कौन से हेल्थ के इश्यू हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड, हम उनसे वो खुद अपना फैमिली प्लानिंग मेथड डिस्कस करें और ख़ुद डिसाइड कर सकें। जैसा कि एग्जांपल दी हुई है हमें बांग्लादेश की इस आर्टिकल में। बांग्लादेश ने जो है वो सिग्निफिकेंटली जेंडर इक्वालिटी में ना अपने वाले क्या वो कामयाब हो गया इसमें। और जेंडर वेजेस जो है ना वो जेंडर वेजेस गैप इन बांग्लादेश जो है वो बहुत थोड़ा सा बाकी कंट्री की निस्बत ना उसमें बाकी कंट्री में ना बहुत ज़्यादा वुमेन को कम पैसे मिलते हैं और मैन को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जो ये वेजेस का गैप है ना ये दूसरी कंट्री में ज़्यादा है वर्ल्ड में, लेकिन बांग्लादेश में बहुत कम है। गर्ल्स को ना ज़्यादा दिया जाता है, बॉयज़ को कम दिया जाता है। एंड देन सेकंड नंबर पे बॉयज़ आते हैं। सेकेंडरी स्कूल जो है ना, सेकेंडरी स्कूल उनमें भी अटेंडेंस गर्ल्स की ज़्यादा है बॉय की निस्बत। और पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.6 है, जबकि बांग्लादेश फर्टिलिटी रेट जो है ना वो 2 बर्थ फॉर एवरी वुमेन है। इसकी कोई बात नहीं, बस ये है कि जो 2 है ना वो हर वुमेन जो है उसके पास से दो चाइल्ड होते हैं। और इसको एड्रेस करने के लिए पॉपुलेशन की फैलाव को हमें बहुत सारे प्रोग्राम और पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि वुमेन एजेंसी जो है ना डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सके और ऑब्स्टिकल जितने भी ऑब्स्टिकल हैं उसको रिमूव कर सके। और गवर्नमेंट की यही प्रायोरिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। और जो मर्दाना हुकूमत है ना पेट्रियार्कल, उससे हमें कम करना चाहिए। डीप सेटेड है, यह बहुत गहराई तक फैली हुई, हमें इसे भी कम करना चाहिए। इस ट्रेडिशन को भी, इस रवायात को भी कम करना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना वो फैमिली प्लानिंग मेथड को अप्लाई करना चाहिए, जो कि अब वुमेन को खुद करना चाहिए। 1960 में जो फाउंडर थे ना और लीडर थे जमातुल इस्लामी थे, मौलाना महदूदी ने कहा कि गवर्नमेंट जो फैमिली प्लानिंग कर रही है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जो मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन स्कॉलर थे ना उनका भी यही कहना था। तो इसलिए बर्थ कंट्रोल के ख़िलाफ़ वो एक बैरियर बन गए और ना लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए कि वो रिलीजन
پرمیشن دیتا ہے یا نہیں دیتا فیملی پلاننگ کی، اور اس وجہ سے ریڈیوس ہو گیا کہ اس وجہ سے جو بیریئر تھے نا وہ بن گئے پاپولیشن گروتھ ریڈیوس کرنے کے بیریئر بن گئے، اکنامک کفایت شعاری کے بھی معیار پاکستان ایکسچینج کرنے لگا کہ پاکستان جو ہے نا وہ کفایت شعاری سے کام لے اور آئی ایم ایف کے لون پہ کام لے۔ آئی ایم ایف کے لون بہت سارے ایسے تھے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ وومن کی جو ایجنسی ہے نا پرائیویٹ سبسڈیز اور پرائیویٹ پبلک سیکٹر پہ جو اسپینڈنگ کرے اس کو ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے تاکہ ہم آئی ایم ایف کا لون اتار سکیں۔ اب پبلک سیکٹر اسپینڈنگ میں وومن اویئرنیس پر بھی اسپینڈنگ آتی تھی، وومن ایجنسی پر بھی اسپینڈنگ آتی تھی، وہ بھی ہمیں روکنے پڑیں گے، اویئرنیس پر بھی روکنا پڑے گا تاکہ ہم جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے لون کو ادا کر سکیں۔ ٹیکسیشن کو بہت زیادہ بنا دیا، پاکستان نے بھی ایسی پالیسی اپنائی جو کہ آئی ایم ایف کے فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو کہا کہ آپ کے ساتھ جاری سے سادگی سے کام لیں، وومن امپاورمنٹ جو ہے نا وہ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اب جو گلوبل آرگنائزیشن ہے ایکشن ایڈ انٹرنیشنل رپورٹ کہتی ہے کہ وومن میجورٹی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کام کرتی ہیں ان پیڈ کیئر ورک، مطلب اس کا مطلب ہے کہ گھر میں جو وومن ہاؤس وائف ہے وہ والی اس کو پیڈ نہیں کیا جاتا، اور لو پیڈ کرتی ہے ورک کیئر میں، مطلب باہر والے جگہ پہ جو ہے نا اس کو بہت کم انکم ملی جاتی ہے اور وہ بھی صرف پبلک سیکٹر میں ملی جاتی ہے۔ اب پبلک سیکٹر میں اس کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کے پاس وہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے۔ بیئر کرتی ہے برڈن آف ذات کی میئرمنٹ کا سب سے زیادہ برڈن جو ہے نا اسی پر آئے گا، وومن پر نہیں آئے گا، اس سب کا۔ یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے وومن کے ساتھ، ٹرپل ڈس ایڈوانٹیج ہے وومن کے ساتھ۔ یہ نا انصافی ہے پڑی کہ ہم جو سروس ہے نا وہ ایک تو وومن جو سروس کرتی ہیں نا پرائیویٹ پبلک میں ان کو نا ایک تو وہ جو سروس نہیں کرتی نا وہ لوز کر دیتی ہیں اپرچونیٹی کو اچھے سے ورک کی، اور نا رائزنگ برڈن ان پر ان پیڈ برڈن کا ورک آ جاتا ہے، مطلب ہاؤس وائف، اور ان کو کچھ پیڈ بھی نہیں کیا جاتا اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو اسپینڈنگ کر دی نا ٹارگیٹ سیکٹر میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے ویل ہارم وومن، جو وومن ڈیولپمنٹ کے جو سیکٹر تھے ان پہ جو اسپینڈنگ تھی نا وہ بند کٹ کم کر دی، تو جس سے ہارم ہوا وومن کو اور گرل کو، ایکولی نہیں ہوا، مین کی نسبت مین سے زیادہ ہوا ان کو۔ اور جو ہے نا ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی ان کی جو نیسسری تھی نا کہ جینڈر ایکویلٹی کو اچیو کر سکیں، وہ بھی ان کی ہارم ہوئی۔ نوٹ اونلی صرف یہ نہیں کہ وومن اور گرل جو تھی نا وہ بیٹر ایکسیس کر سکتی تھی ہیلتھ میں اور ایجوکیشن سروس سے، بلکہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں وومن کو ہائر کرتے تھے اور آفر کرتے تھے امپلائمنٹ جو فارمل سیکٹر میں، اور جو وومن لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام تھا انیشیٹ ہوا تھا 1990 میں۔ یہ ایگزامپل تھا کہ پالیسی کی کہ پوٹینشلی وومن کو ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروس امپروو کر رہے ہیں، اور نہ وومن کو جاب دے رہے ہیں اچھی رورل ایریا میں لو انکم کمیونٹی والوں کو۔ لیڈی ہیلتھ ورکر جو تھی نا کنٹینیولی اسٹرگل کرنے میں ریگولائزیشن میں اور امپلائمنٹ میں اور لیونگ ویجز میں، اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ کمپلین میں بھی رہی۔ پھر فیملی پلاننگ میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ انہوں نے پولیو کے خلاف بھی احتجاج کیا کہ پولیو جو ہے نا وہ بھی فیملی پلاننگ کا ایک حصہ ہے، پولیو کے قطرے نہیں پلانے چاہیے، ویکسین جو ہے نا وہ بری ہے، گندی ہے، تو فزیکل رسک ہو سکتا ہے اس سے۔ تو اس سے کیا ہوا صوبائی طور پر اور نہ تحصیلی طور پر بلدیاتی حکومت کو نا بہت نقصان ہوا، ہیلتھ کا بھی نقصان ہوا اور ایجوکیشن کا بھی نقصان ہوا، ایجوکیشن پالیسی کا بھی نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد ساری باتیں وہی بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے نا، ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے
سینٹرل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سینٹر میں چیز ہے، جیسے کہ اسلام آباد، فرض کر لو اسلام آباد ہے، اس کے جو چاروں صوبے ہیں نا وہ سینٹر سے کنٹرول ہوں گے، کہ چاروں صوبوں کو کیا ایجوکیشن سسٹم ہوگا، چاروں صوبوں کا کیا 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 ان کو کتنا پانی ملے گا، ان کو کتنی خوراک ملے گی، ان کو کتنا پاپولیشن ہونی چاہیے، سب کچھ جو ہے نا اکنامک بھی ان کی جو ہے نا وہ ادھر سے اسلام آباد سے ڈیسائیڈ ہوگی، جیسے کہ چائنا میں ہوتا ہے، چائنا میں سب کچھ سینٹرل میں ہوتا ہے، وہ ایک ہی حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیکن ڈی سینٹرلائز میں یہ ہوتا ہے کہ سب خود مختار، ان صوبوں کے پاس مل کے تو رہیں گے، اتنے اختیار سینٹر کے پاس ہوں گے کہ وہ سب آپس میں مل کے رہیں، اس سے زیادہ جو اختیار ہوں گے نا وہ صوبے اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں ڈیسیجن۔ تو ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنی حکومت، اپنے جو رول ہے نا، اپنے فیصلے وہ خود لے سکیں وقت آنے پر۔ اس کے لیے جو انہوں نے پروموٹ کیا تھا نا، پروفیشنل صوبائی نے ایلوکیشن کی تھی NFC ایوارڈ کی، جس نے امپلیمنٹ کیا تھا پالیسی میں یہ، جو کہ پروموٹ کرے گا جینڈر ایکوالٹی کو اور ایکسٹینسو لو، اور جو لو پاپولیشن ہے نا اس کو بھی ڈیکریز کرے گا۔ IMF کی ریکوائر کہ وہ ٹیکس کو بڑھائے اور انکریز کرے یوٹیلٹی اسکریچ کو، اور پلیس کرے امیوز برڈن آن پور، اور جو اس سے کیا ہوگا کہ پور جو ہاؤس ہولڈ ہے نا ان پہ برڈن جو ہے نا وہ بے تناسب سے بڑھ جائے گا، مطلب بے انصافی سے، امیروں پہ نہیں اتنا بڑھے گا جتنا کہ پور غریبوں پہ زیادہ بڑھے گا، اور وومن پہ بھی زیادہ بڑھے گا، گرلز پر بھی زیادہ بڑھے گا، جس سے کیا ہوگا کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ بھی ان کا انکریز ہو جائے گا، لیکن اکنامک گروتھ ہوگی۔ جب ہم بڑھا دیں گے، جب ہم لوگوں سے زیادہ لینا شروع کر دیں گے ٹیکس کی نسبت میں، تو یہاں سے سارا پیسہ یہاں آنا شروع ہو جائے گا، تو یہ ہمیں لگے گا کہ ہماری اکانومی جو ہے نا وہ اصل میں بڑھ رہی ہے، لیکن اصل میں لوگ غریب ہو جائیں گے، صرف لوگ غریب ہوں گے، اور جو پیسے ہوں گے نا IMF کے وہ اس کو واپس ملتے جائیں گے۔ لیکن جو ہم نے جو چیزیں بنائی تھی نا IMF نے، جیسے IMF کی جو سیکیورٹی تھی نا، IMF کے کنڈیشن تھی نا، وہ ایڈریس کرتی ہیں فیٹ پاکستان کو ایڈریس نہیں کرتی، اس کی جو سیکیورٹی ہے نا، اسٹیبل اکنامک انویسٹمنٹ، وہ ہے نا تنگ ہو کے رہ گئی، صرف تنگ ہو کے رہ گئی، کس جگہ پہ، ملٹری میں یا پھر سول بیوروکریسی میں۔ ملٹری میں کیسے، جیسے ریئل اسٹیٹ DHA اور ایسے بہت سارے ریئل اسٹیٹ پروگرام، موڈی پروجیکٹ اور راوی ڈیولپمنٹ پروگرام، ایسے جتنے بھی پروگرام ہیں نا ان میں رہ گئے، صرف اس کے لوگ وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچے، عام لوگوں کو نا وہ امپلائمنٹ بھی نہیں دے رہے، وہ صرف امپلائمنٹ میں یا مزدوری رکھیں گے وومن جو بھی غریب تعلق رکھتے ہیں غریب لوگوں سے، ڈیکریز کر دے گا اسپینڈنگ میں، ٹو کی آؤٹ آف ڈیپ ٹریپ میں سے، اور نا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ریڈکشن ہو جائے گی ڈیفینس ایکسپینڈیچر اینڈ نان ڈیولپمنٹ۔ ہاں یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے یا تو ہم یہ کر دیں کہ ہم ڈیفینس ایکسپیڈیشن، جو ملک کی بقا کے لیے اور ملک کی حفاظت کے لیے جتنے بھی ایکسپیڈیشن ہے ملٹری اور آرمی وغیرہ کے لیے جتنے بھی، ہم ان کو دیتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر سے، ہم سرحدوں پر ہماری حفاظت کرے، ہم انہیں کم کر دیں ایکسپینڈیشن کو جو کہ نیسیسری ہیں، یا پھر ہم اپنی اسپینڈنگ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ڈیکریز کر دیں، ان دونوں میں سے ایک کریں، اور یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے۔ اب اگر ہم یہ کم کرتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ، اس سے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ اگر ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کم کرتے ہیں تو وومن مشکل میں آتی ہے نا، تو پھر پاپولیشن بھی انکریز ہو جائے گی، وومن کو جب جاب نہیں ملیں گی، وومن پھر اب یہ ہمارا جو ہے نا اس میں ایک اور ریزن بھی ہے، اس میں نا انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹریم ریلیجنس کا بھی ہے پڑا، وہ بھی سوچتے ہیں کہ جو مذہب میں پاپولیشن کنٹرول کرنا ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔